खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे इब्रानियों 12 बाब उसकी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 7 तक। बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि आए मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज़ ना जान, और जब वो तुझे मुलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहब हैं, रिलीजन्स हैं, दीन हैं, अकीदे हैं, लेकिन मसीही ईमान एक अलग है, सबसे अलग है। दुनिया की जुबान में इसे भी मजहब कहा जाता है, दीन और अकीदा कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये एक जिंदगी है। मसीही ईमान, मसीही अकीदा ये एक जिंदगी है, एक तर्ज जिंदगी है, अ वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने का ढंग है। और ये मसीही जिंदगी दुनिया में जो दूसरे मजहब हैं, दूसरे अकीदे हैं, ये उनसे अलग है। बथेरी ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें एक ही जगह काम करने वाले लोगों में जो मसीही लोग होते हैं वो अलग दिखते हैं। उनकी कारकर्दगी, उनका तौर तरीका, उनका रवैया, उनका उठना बैठना, बात करना, उनके काम की में दिलचस्पी और वफादारी दूसरों से अलग होती है, क्योंकि वो किसी दीन, अकीदे या मजहब के नहीं बल्कि एक तर्ज़े जिंदगी के पैरोकार हैं। वो जिंदगी का एक तरीका है जिसके वो पाबंद हैं, इसलिए मसीही लोग अलग होते हैं। ये दीन, दुनिया की जुबान में इसे दीन, मजहब, अकीदा कह लें, लेकिन हकीकत में ये एक जिंदगी का रास्ता है, एक तर्ज़े जिंदगी है, जिंदगी गुजारने का अंदाज है। आज इस क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी पर कुछ गौर करेंगे। खुदा का कलाम इस मसीही जिंदगी को क्या कहता है। बाइबल में इसे एक दौड़ के तौर पर, अ रेस, एक रेस के तौर पर, एक दौड़ के तौर पर इसे पेश किया गया है। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी पहली आयत में हम उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। हमारी जिंदगी जो मसीही जिंदगी है ये एक दौड़ है। और फिलिपियों 3वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत में पौलुस रसूल ने इसे यूं बयान किया है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। मुझे जो ईमान दिया गया है, मुझे जो मसीही अकीदा दिया गया है, ये एक दौड़ है जिसमें मैं दौड़ रहा हूं। अभी मैंने मंजिल नहीं पाई, अभी मैंने अपना मकसद हासिल नहीं किया, अभी मैंने फिनिशिंग लाइन, वो आखिरी लकीर मैंने पार नहीं की। मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ता हुआ जा रहा हूं उस मंजिल की तरफ जिसके लिए खुदावंद ने मुझे बुलाया है। मसीही जिंदगी एक दौड़ है, इट्स अ रेस।
یہ صرف چلنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوڑ کی طرح ہے جس میں ہمیں ذرا تیز قدم ہونا ہے۔ یہ دوڑ مختصر نہیں ہے، اٹس ناٹ شارٹ ٹرم ریس، یہ چند لمحوں کی، چند دنوں کی، چند مہینوں کی یا چند سالوں کی دوڑ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی ہے، مختصر نہیں ہے، یہ تھوڑے وقت کی نہیں کہ چلو ہم ایمان لے آئے، توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا اور ہم بڑے جوش سے چند دن ہم نے گیت گا لیے، دعائیں کر لی، کلام پڑھ لیا اور بس ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ یہ مختصر وقت کے لیے دوڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ ایمان لے آنا، توبہ کر لینا، بپتسمہ پا لینا اور روح القدس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جانا اور چند دن یا کچھ ہفتے یا کچھ مہینے اس کیفیت میں، اس جلال میں گزار لینا اور پھر اس کے بعد جو مرضی کریں کیونکہ ہم تو توبہ یافتہ ہیں، اس کے بعد جو مرضی کر لیں کیونکہ ہم تو بپتسمہ یافتہ ہیں، جو مرضی کر لیں کیونکہ ہمیں تو روح القدس مل چکا ہے، جو مرضی کر لیں کیونکہ ہم تو کلام پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ مختصر وقت کے لیے دوڑ نہیں ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے دوڑ لیا اور بس فارغ، چند دن دکھاوا کر لیا اور فارغ۔ نہیں، یہ مختصر دوڑ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی دوڑ ہے، یہ زندگی بھر کی دوڑ ہے، اسے آخری سانس تک ہمیں دوڑنا ہے۔ مسیحی زندگی ایک دوڑ ہے جو مختصر نہیں ہے، آخری سانس تک ہمیں اس میں دوڑنا ہے، اس میں شامل رہنا ہے۔ یہ 50 میٹر کی، 100 میٹر کی، 500 میٹر کی، 1 کلومیٹر کی دوڑ نہیں ہے، یہ میراتھن ہے، یہ مسلسل دوڑ ہے، یہ لمبی ریس ہے۔ زندگی بھر کے لیے ہمیں اس میں دوڑنا ہے۔ پولس رسول نے اس بارے میں لکھا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں پا چکا، وہ مقصد، وہ منزل میں نے پا لی ہے، بلکہ میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ مسلسل دوڑ رہا ہوں، کچھ چیزیں پیچھے چھوٹ گئیں، کچھ دن گزر گئے، کچھ مقام گزر گئے، ان کو بھول جاؤ۔ دوڑنا ہی دوڑنا ہے، آگے ہی آگے گزرنا ہے۔ اگر رک جاؤ گے، اگر پلٹ کے دیکھو گے، اگر پچھلی چیزوں کی طلب میں پھر رک جاؤ گے، ان کی خواہش دل میں آ جائے گی اور ان کی طرف لوٹ کے دیکھو گے، تو یسوع مسیح نے کہا لوکا کی انجیل میں کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ اس نے کیا کیا تھا؟ حکم دیا فرشتوں نے کہ تمہیں لوط، تمہاری بیوی، بیٹیاں اور جو کوئی تمہارے ساتھ چل سکتا ہے، تم نکل جانا، تیزی سے نکلنا، آگے ہی بڑھتے رہنا، پلٹ کے نہ دیکھنا، پلٹ کے دیکھا تو نقصان ہو جائے گا۔ مسیحی دوڑ پلٹ کے دیکھنے کا نام نہیں، آگے ہی بڑھتے رہنا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنے والا نہیں۔ بھول گئے ان کو جو پیچھے چھوٹ گیا، آگے بڑھو، آگے بڑھو، موو فارورڈ، آگے کی طرف سفر جاری رکھنا ہے۔ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے گزری چیزوں کو تو لوط کی بیوی کی طرح نمک کا ستون بن جائیں گے، نہ آگے بڑھ پائیں گے نہ پیچھے جا پائیں گے، ادھر ہی کھڑے کھڑے زندگی ختم ہو جائے گی۔ سو یہ سفر زندگی بھر کا ہے اور اس دوڑ میں جیتنا ضروری ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں 9 باب ہے اور 24ویں آیت ہے۔ ایسے دوڑو کہ جیتو، رن ٹو گیٹ دا پرائز۔ اس انداز سے اس دوڑ میں شامل ہو، اس ریس میں شامل ہو کہ جیتنا ہے، دوسری آپشن ہی نہیں ہے، جیتنا اس میں ضروری ہے، مسٹ ہے۔
गुंजाइश नहीं है कि अच्छा चलो थक जाएंगे, बैठ जाएंगे। नहीं, दौड़ना है इसमें। जब एक बार ये दौड़ शुरू कर दी तो फिर इसमें आगे बढ़ना है, रुकना और पीछे मुड़ना नहीं। खुदावंद यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रख कर पीछे मुड़ता है, पीछे देखता है, वो खुदा की लायक नहीं है, वो उससे पसंद नहीं है। जब जोड़ी बैल आगे जुती होती है और हल चलाना शुरू कर दिया जाता है तो किसान की नजर सामने रहती है। अगर वो हल पे हाथ रख के उनको चला के पीछे मुड़ के देखेगा तो उसका काम बिगड़ जाएगा। वो लकीर, वो खालें, वो रेघारियां टेढ़ी भी हो सकती हैं, और जो हल वो इस्तेमाल कर रहा है, जमीन में गाड़ा हुआ है, वो खुद उसे भी जख्मी कर सकता है, क्योंकि उसका ध्यान पीछे है और वो आगे कदम बढ़ाएगा, आगे पत्थर आ सकता है जमीन के अंदर, वो हल उसमें फंस सकता है, जमीन बहुत सख्त हो सकती है, वो हल वहां रुक सकता है, जोड़ी बैल की रुक सकती है और वो बढ़ रहा है और टकरा सकता है, उसके पांव जख्मी हो सकते हैं, उसका बदन जख्मी हो सकता है। हल पे हाथ रख के पीछे देखने वाला कामयाब नहीं, खुदावंद को पसंद नहीं। इस दौड़ में जो शामिल हो गया उसको आगे ही दौड़ना है, रुकने और पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं है। अब इसमें शामिल हो तो इसमें जीतना ही है। और ये बात भी याद रखें कि जो दौड़ता रहता है वो जीतता भी है। एवरीबॉडी इज विनर हु रन्स। जो दौड़ता है वो जीतता है, रुकने वाला हारता है, पीछे मुड़ने वाला हारता है, लेकिन जो दौड़ता जाता है वो जीतेगा लाजम, क्योंकि इस जीत में तेजी या ताकत जीत की जमानत नहीं है। जो जवान हैं, जो सूरमा हैं, वो थक जाएंगे, उनकी ताकत कम हो जाएगी। सुबक रफ्तारी से, तेजी से दौड़ने वाले जरूरी नहीं कि वो कामयाब हों। बड़ी पुरानी मिसाल हमने कहानी सुनी हुई बचपन से, कछुए और खरगोश की। तेजी से दौड़ने का बड़ा जोम था, बड़ा मान था खरगोश को कि मैं तो ये 4 छलांगे लगाऊंगा, इस कछुए से आगे निकल जाना है। तेजी जमानत नहीं है कामयाबी की। ताकत, बड़ा जोर है इसके बाजों में, इसके टांगों में, इसके पट्ठों में, ये कर लेगा। नहीं, इस दौड़ में जीतने के लिए तेजी और ताकत जरूरी नहीं है, इसमें शामिल रहना और चलते रहना जरूरी है। कई लोगों को बड़ा शौक होता है, वो पंजाबी में एक मिसाल है ना, नवी फकीरनी से दोपहरी तुम्हें। नए नए मसीह में जब शामिल होते हैं, इस दौड़ में शामिल होते हैं, तो दूसरा कोई हमें पसंद ही नहीं आता। सिर्फ दुनिया में हम हैं जो ईमानदार हैं, सिर्फ हम हैं जो रास्तबाज हैं, सिर्फ हम हैं जो रूह से भरे हैं। हमारे सिवा ना किसी को कलाम पढ़ना आता है, ना हमारे सिवा किसी को दुआ करनी आती है, ना हमारे सिवा किसी को गीत गाना आता है। रूह, निजात और हर तरह की बरकत तो सिर्फ हमारे पास है। हम इतना जोर, इतनी ताकत, इतनी तेजी दिखाते हैं क्योंकि नए नए ईमान में आए होते हैं। लेकिन ये तेजियां, ये फुर्तियां, ये ताकतें, ये रोब, ये जीतने की अलामत नहीं है। जरूरी नहीं कि तेजी और ताकत आपको इस दौड़ में जितवाए। इस दौड़ में जीतने के लिए कुछ और चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी चलते रहना। जरूरी नहीं कि आप एक ही रात में आलम फाजल हो जाओ। जरूरी नहीं कि एक ही रात में जनाब आप दुनिया में सबसे बड़े रासबाज और परस्तार और दुआ करने वाले बन जाओ। आहिस्ता आहिस्ता, रोज बरोज हमारी जो पुरानी इंसानियत है ना, वो रोज बरोज ढलती जाती है। किस पे? मसीह की सूरत पे। नई इंसानियत में हम ढलते हैं। कुरिन्थियों के नाम 2 खाता है और 4 बाब है और 16वीं आयत से। 2 Corinthians चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी जाहरी इंसानियत जायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। कैसे?
रोज बरोज, एकदम से नहीं, हमारी अंदर की जो इंसानियत है वो रोज बरोज नहीं होती जाती है, एकदम से नहीं। जो एकदम से सोचेगा कि मैंने आज अभी तौबा कर ली और मैंने बस आज ही आलम फाजल और रासबाज तरीन और दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा खुदा का बेटा और या बेटी बन गया हूं और मेरे सिवा कोई और है ही नहीं, यह गलत फहमी है। जो बहुत तेज खरगोश की तरह भागने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं और उनके मुकाबले में तो मैं बहुत तेज हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर वो रुकते हैं और मेरी नेकियां, मेरी बरकतें, मेरी नेमतें, मेरा मसा इतना ज्यादा है कि इनके मुकाबले में मैं बहुत आगे हूं, चलो ये थोड़ा सा मैं यहां रुक जाता हूं, ये इतना सा काम कर लेता हूं, क्या हो जाएगा, मसा इतना ज्यादा है, ये छोटा सा गुनाह क्या करेगा मेरा, मसा इतना ज्यादा है मेरे पास। कई लोगों का ये गुमान है, जो मसा याफ्ता होते हैं, जिनमें खुदा का रूह है, जिनको बपतिस्मा मिल चुका, जो खुदावंद में आ चुके, वो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनसे गुनाह हो नहीं सकता, वो कभी गलत हो नहीं सकते, वो तो खुदा के दर्जे पे फायज हो गए कि जिनसे गुनाह नहीं हो सकता। कई लोग अपने आप को ये समझ लेते हैं कि मैं तो अब जनाब मसा शुदा हूं, मेरे ऊपर खुदा के रूह की ऐसी बरकत है कि हो नहीं सकता कि मैं कुछ गलत करूं, क्योंकि मैं जो करता हूं वो खुदा के रूह की मर्जी से करता हूं, भले वो मेरी अपने दिल की ख्वाहिश हो और मैं उसको कह देता हूं ये खुदा के रूह की मर्जी है। कई मिसालें सुनी होंगी, खुदा के रूह ने कहा कि फलां घर में जा और वहां पे तेरे लिए मैंने औरत का इंतजाम कर दिया। जाते हैं खादम बने हुए लोग, कहते हैं जी खुदा ने कहा है कि जी आपके इस घर में जो ये खातून है इससे शादी करूंगा। स्टोरियां सुनते होंगे ना, कईयों ने देखी भी है, स्टोरीज होती देखी भी है, मेरे इल्म में है लोग, उनका मसा, उनकी बरकत, उनकी रास्तबाजी कहां चली जाती है, क्योंकि उनको यह होता है कि मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा हूं, मेरी रास्तबाजी, मेरा मसा, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरी बरकतें सबसे ज्यादा है, मैं जो करता हूं खुदा के रूह की मर्जी से करता हूं, गुनाह तो हो ही नहीं सकता ये। लेकिन याद रखें, जो बहुत स्पीड से बढ़ने की कोशिश करते हैं वो गिरते हैं, ठोकर खाते हैं और दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता खुदा के रूह को काम करने दें अपनी जिंदगी में, क्योंकि हमारी अंदर की जो इंसानियत है वो रोज बरोज नई होती जाती है, एक ही दिन में नई नहीं हो जाती, रोज बरोज नई होती जाती है। हम हर गुजरने वाले दिन के साथ उसमें मैच्योर होते जाते हैं, उसमें मजबूत होते जाते हैं। एक बच्चा पहले दिन जब वो पैदा हो जाता है तो उसको हम अंडरटेकर के साथ, उसको ट्रिपल एच के साथ लड़वाया नहीं जाता। कोई करता है ऐसा? उसके लिए इंतजार किया जाता है, ये जवान हो, इसको खिलाया पिलाया जाता है, हर गुजरने वाले दिन के साथ उसकी ट्रेनिंग की जाती है, फिर वो पहलवान बनता है और उससे जमाने के मशहूर पहलवानों के मुकाबले में अखाड़े में रिंग में उतारा जाता है। पैदा होने वाला बच्चा जो भी एक दिन का, एक रात का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का है, उसे अखाड़े में नहीं उतारा जाता, वो इस काबिल नहीं होता। जो मसीह में आते हैं, नए नए मसीह में आते हैं, वो बच्चों की तरह होते हैं और उनके लिए हुक्म है खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, अभी ठोस गजा तुम्हारे लिए नहीं है। ये जोश, ये जज्बा, ये वलवला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको ये ना समझ लें कि मैं ही आखिर। खुदा के रूह को मौका दें कि वो रोज बरोज आपकी जिंदगी में काम करे। ये दौड़ तेजी और ताकत से नहीं जीती जाती, सब्र से दौड़ने वाले जीतते हैं। लिखा है कि इब्रानियों 12वां बाब और पहली आयत में कि उस दौड़ में जिसका हमें सामना है, जिसमें हमें शामिल किया गया है, उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। वो जो दौड़ जिसमें हम शामिल हैं, सब्र से दौड़ें। और पौलुस ने लिखा है कि मैं दौड़ता जाता हूं, दौड़ता जाता हूं, दौड़ता जाता हूं, रुका नहीं हूं, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। हम गीत भी गाते हैं, पीछे मसीह के
چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں۔ صبر سے جو دوڑتے ہیں اس میں چاہے ان میں طاقت کم ہو، چاہے سپیڈ کم ہو، صبر سے دوڑنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان بڑی بلند آواز سے لمبی چوڑی دعائیں اور 200 آیتیں ایک ہی دعا میں بول دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ جہاں بیٹھے اور وہاں ہیلیلویا کے نعرے لگاتا ہوا اور دوسروں کے گناہ ان کو یاد دلاتا ہوا ہو۔ ایک عام انسان، سادہ انسان جو اپنے گھر میں پوشیدگی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر خدا سے پوشیدگی میں دعا کرتا اور اس کے کلام پر غور کرتا، اس سے سیکھتا ہے، خدا کے کلام سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی کلیسیا کے ساتھ اس کی رفاقت ہے، وہ ایک خاموش ایماندار ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ صبر سے دوڑ رہا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایک شخص کہ جو بہت اچھلتا کودتا، آگے پیچھے آنیاں جانیاں دکھاتا اور بڑی بلند آواز دکھاتا کہ بھائی دسنا تو چاہیے تھا نا کیسی آئے ہیں یہاں، پتا تو لگنا چاہیے نا جناب، گیت چل رہا ہو تو بیچ میں زور سے ہیلیلویا ہونی چاہیے، پتا لگے راجش ادھر ہی ہے، دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں بلند آواز سے اپنی دعا شروع کر دینی، پتا لگنا چاہیے نا کہ بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں، کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ میں آیا تھا، نہیں مجھے پتا چلوانا ہے کہ میں آیا ہوا تھا۔ لوگ بڑا جوش، بڑا جذبہ، بڑا بلبلہ دکھاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے وہ میری بادشاہی میں میرے ساتھ ہوگا۔ میں انہیں کہوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ وہ کہیں گے ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، بدروحوں کو نکالا، مردے زندہ کیے، کوڑیوں کو پاک کیا، بیماروں کو چنگا کیا، لیکن وہ کہے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، کیونکہ تم صحیح طریقے سے میرے ساتھ دوڑ میں شامل نہیں تھے۔ صبر سے دوڑنا ہے اور اس میں جیتنے والوں کے لیے انعام بھی ہے۔ یہ ایسی دوڑ نہیں ہے کہ جو ہم نیو ایئر والے دن بچوں کی کرواتے ہیں، بچوں کو دوڑا کے پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ کٹ کیٹ ایک لے لو۔ بڑوں کے بھی ہم دوڑیں لگواتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ کرواتے ہیں اور ایک کٹ کیٹ دے دیتے ہیں، یہ لو۔ نہیں، اس دوڑ میں جو جیتے گا اس کو بڑا انعام ہے۔ یہ پکی بات ہے، جو صبر سے دوڑتا رہے گا وہ جیت جائے گا، اس کی جیت لازم ہے۔ لیکن انعام کیا ہے؟ انعام بہت کچھ ہے، جلال ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، آسمان کی بادشاہت ہے۔ خداوند نے کہا جو میرے پیچھے ہو لیے ہو، تم نے اپنا کچھ چھوڑا ہے، میرے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے۔ دنیا لائن میں لگی ہوگی، جی ہماری باری کب آئے گی۔ ہم جاتے ہیں نا بینک میں یا کسی گورنمنٹ آفس میں، ویوا زین بٹالکو کے دفتر میں، وہاں پہ ٹوکن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بندہ پوچھتا بھائی کتنی دیر ہے آنے میں، جی ابھی تو نمبر 37 چل رہا ہے، میرا 87 ہے۔ لائن میں لگے ہوتے ہیں انتظار کی حالت میں۔ وہاں دنیا لائن میں لگی ہوگی، میری باری کب آئے گی، میرا انصاف ہوگا، اور دل میں دعائیں کرتے ہوں گے کہ انصاف میں مجھ پر رحم ہو جائے۔ لیکن ہم لائنوں میں لگے نہیں ہوں گے، ہم تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آسمان کی بادشاہی میں راج کریں گے، بادشاہی میں شامل ہوں گے، اور قومیں اور قبیلے اور امتیں، ہر ایک زبان اور کلچر اور ثقافت کے لوگ آئیں گے، ہر ایک مذہب کے لوگ آئیں گے، اور خدا ہمیں مقرر کرے گا کہ اس گروہ کی تو عدالت کر۔ جب یسوع نے کہا ہے کہ ہم عدالت کریں گے تو ہم کریں گے۔ کسی انسان نے وعدہ نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے تو ہم کریں گے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، ہم کریں گے۔ ہمارا انصاف نہیں ہوگا، ہم انصاف کریں گے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، ان کی عدالت ہو چکی، کلوری پر ان کی عدالت ہو چکی۔ یسوع ان کے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر سزائیں برداشت کر چکا، وہ پوری قیمت چکا دے چکا ہے، اس نے ہمارا فدیہ دے دیا ہوا ہے، اور ہم اپنے نہیں رہے بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ ہم خدا کی خاص امت اور ملکیت اور شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے، تختوں پر بیٹھیں گے اور انصاف کریں گے۔ یہ ہمارا انعام ہے، اور باتوں کو چھوڑو، یہی انعام بڑا ہے کہ یہاں پہ لوگ ہمیں
پرکھتے ہیں، لوگ ہم پہ فتوے لگاتے، ہم پہ الزام لگاتے، ہمارے بارے میں انگلیاں اٹھاتے اور باتیں کرتے، چغلیاں کرتے، برائیاں کرتے، بدگوئیاں کرتے، ہمارے بارے میں ناراض باتیں پھیلاتے ہیں، ہم یہاں خاموش رہتے ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی میں ہم تخت پر بیٹھے ہوں گے، دنیا لائن میں لگی ہوگی۔ ہمارا انصاف کرو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، خدا ہمارا اجر، ہمارا انعام ہے۔ اس نے ابراہیم سے کہا تھا کہ میں یعنی یہوہ خدا تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ہماری منزل، ہمارا انعام، ہماری ٹرافی، ہمارا صحرا، ہمارا اجر، جو انعام ہمیں ملنا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ خدا ہمارا انعام ہے، خدا ہمارا ریوارڈ ہے، خدا ہمارا اجر ہے، خدا ہماری ٹرافی ہے، خدا ہماری جیت کا صحرا ہے۔ ایک کہانی ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، امید کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن میں میرے محل میں جو آئے گا اور جو چیز اسے پسند آئے گی وہ اٹھا کے لے جائے، وہ اس کی ہے۔ لوگ آئے، کسی نے کچھ اٹھا لیا، کسی نے بادشاہ کی انگوٹھیاں، ہار، اس کا تاج، اس کے کپڑے، اس کی کرسی، اس کا ٹیبل، برتن، پردے، جو کچھ کسی کو اچھا لگا لے گئے۔ شام کے قریب ایک بزرگ عورت آئی، بادشاہ نے کہا جو کچھ بچا ہے دیکھ دکھ لے خود ہی۔ اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا ماں دیکھ لے، وقت ضائع نہ کر، شام ہو رہی ہے، وقت ختم ہو جائے۔ اس نے کہا جو مجھے چاہیے تھا میں نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ لوگوں کو چیزیں چاہیے تھی، مجھے تو چاہیے۔ لوگ مٹی کی، سونے کی، چاندی کی، لکڑی کی، پتھر کی بنی ہوئی چیزیں لے کر چلے گئے، لیکن اس بزرگ عورت نے کہا کہ مجھے تو چاہیے، مجھے بادشاہ چاہیے۔ جب بادشاہ میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے۔ تو بادشاہ اس عورت کے انتخاب پہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ تجھے میری دولت نہیں، تجھے میں چاہیے۔ گیت بھی گاتے ہیں نا، مجھے یسوع چاہیے۔ خدا ہمارا اجر ہے، خدا ہمارا انعام ہے۔ جب ہم صبر سے اس ایمان کی دوڑ میں، اس زندگی کی دوڑ میں دوڑتے جاتے ہیں تو بالآخر ہمیں خدا مل جاتا ہے۔ دنیا خدا کو ڈھونڈتی ہے کہ کہیں ہمیں مل جائے، لیکن خدا پہل کرتا ہمارے پاس آتا ہے یسوع کی صورت میں، اور پھر کہتا ہے دوڑو، جیتو تو مجھے انعام میں پاؤ گے۔ پطرس نے جب پہلا واعظ کیا، اس نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے اور بپتسمہ لے تو کیا ہوگا؟ روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ ہمارا انعام خدا روح ہے، کامل خدا ہے، ہمارا اجر خدا ہے، پاک یہوہ ہے، اور ہمارا نشان، ہمارا گول، ہماری ٹرافی، ہمارا صحرا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں اور چیزیں نہیں، ہمیں خدا ملتا ہے۔ یہ ہماری دوڑ کا انعام ہے اگر ہم صبر سے اس میں دوڑتے جاتے ہیں۔ اس دوڑ کا ایک مخصوص راستہ ہے، ایک ٹریک ہوتا ہے جس پہ دوڑنا ہوتا ہے۔ ٹی وی پہ آپ نے دوڑ دیکھی ہوگی، یا اسکول میں، کالج میں، کہیں یونیورسٹی لیول پہ ٹریک بنے ہوتے ہیں، راستے بنے ہوتے ہیں، اسی میں دوڑنا ہے۔ اس سے باہر آپ چلے گئے تو فاؤل ہے، آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، آپ اس دوڑ سے نکل جاتے ہیں۔ سو ایک راستہ ہے جس میں ہم نے دوڑنا ہے۔ یہ راستہ زبور نمبر 119 میں 32ویں آیت میں لکھا ہے، تیرے فرمان، تیرے منہ کی باتیں، تیرا کلام، خدا کا کلام، the word of God ہمارا وہ راستہ ہے جس میں ہمیں دوڑنا ہے۔ That is our race track۔ یہ ہماری میراتھن ریس کا ٹریک ہے، ہمیں اس ٹریک میں دوڑنا ہے۔ خدا کے کلام کی راہ میں ہمیں دوڑنا ہے، اور کلام خدا سے ہٹ کر یہ دوڑ نہیں جیتی جا سکتی۔ یشوا مت گھبرا، مت ڈر، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو نہ اس سے دائیں مڑنا نہ بائیں، بلکہ اسی پر چلتے رہنا، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس
کلام خدا کی راہ سے دائیں بائیں نہ مڑیں، خدا کے کلام کے راستے پر چلتے رہیں، دوڑ اس راستے پر رہتے ہوئے دوڑیں گے، صبر سے دوڑیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں، دائیں بائیں کی چیزوں کو چھوڑ دیں، جو گزر رہا ہے اسے جانے دیں۔ اگر لاہور سے کراچی آپ نے ٹرین میں سفر کرنا ہے اور آپ کو ملتان یا خانیوال کے پاس بہت خوبصورت کوٹھی، بنگلہ، مکان، ایک بڑا محل نظر آتا ہے جس کے آگے بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے باغات ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، کیا آپ اتر کے وہیں رہ جاؤ گے؟ منزل آپ کی آگے ہے، آپ نے کہیں اور جانا ہے۔ راستے کی خوبصورتیاں جتنی بھی ہوں آپ کی بلا سے آپ کو نہیں چاہیے۔ ابلیس نے کہا تھا اونچے پہاڑ پہ لے جا کر یہ دیکھ، نگاہ تو کر، یہ ساری بادشاہتیں اور یہ شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ اس جہان کا خدا یہ طاقت ضرور رکھتا ہے، ابلیس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں وقتی طور پر دولت کی چمک سے، چیزوں کی دستیابی کی چمک سے وہ ہمیں اپنے پیچھے لگا لے، آزمائش میں لے لے۔ لیکن ہمارا کام دائیں بائیں مڑنا نہیں، رکنا نہیں، پیچھے نہیں پلٹنا، آگے جاتے رہنا، خدا کے کلام کے راستے پہ چلتے رہنا ہے۔ اگر ہٹ جائیں گے تو یہ دوڑ نہیں جیت سکتے۔ اس دوڑ کا ایک نشان ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے۔ پولس نے اسے لکھا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ میں اس نشان کو پکڑ چکا ہوں، میں اس تک پہنچ گیا ہوں، اور وہ نشان آسمان کی بادشاہت میں داخلہ ہے، وہ تخت پر بیٹھنا ہے۔ جب تک ہم اس جسم کی حالت میں ہیں ہم خدا کے جلال سے، اس کی بادشاہت سے دور ہیں۔ اس بدن کی حالت میں، اس جسمانی زندگی کی حالت میں ہم اس نشان تک نہیں پہنچے، ہم اس فنشنگ لائن، اس پٹی تک نہیں پہنچے، اس سے نہیں ٹکرائے جو دوڑ کے لیے لگائی جاتی ہے کہ جو اس سے ٹکرا جائے وہ جیت جاتا ہے، جو اس لائن کو پار کر جائے وہ جیت جاتا ہے۔ ابھی ہم نے وہ لکیر پار نہیں کی، وہ نشان ہے جس کی طرف ہم بڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹرین کے سفر میں راستے میں خوبصورت چیزیں آئیں بھی تو ہم نہیں رکیں گے، کیونکہ ہماری منزل آگے ہے، ہمیں راستے میں نہیں رکنا۔ یسوع ہمارے لیے نشان ہے۔ عبرانیوں 12واں باب اور 2 آیت میں ہم اس دوڑ کو جو ہمیں درپیش ہے صبر سے دوڑیں، خدا کے کلام کے راستے پر رہتے ہوئے دوڑیں، دائیں بائیں نہ مڑیں۔ کیا کریں؟ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، کیونکہ نشان ہمارا وہ ہے، منزل ہماری وہ ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ہمیں یسوع تک پہنچنا ہے، ہمیں اس تک جانا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ وہ آسمان میں باپ کے دانے ہاتھ موجود ہے، ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ اور جب ہم اس کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں مصرف بیٹے کی طرح، تو باپ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بائبل بتاتی ہے، خداوند یسوع نے کہا جب بیٹا دوڑ کے باپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، وہ راستے میں ہے، باپ اسے دور سے دیکھ لیتا ہے کہ میرا بیٹا میری طرف واپس لوٹ رہا ہے، وہ میرے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے، تو باپ اپنے کمرے سے نکلتا، اپنے آنگن سے نکلتا، اپنے دروازے سے نکلتا اور راستے میں آ جاتا ہے اور بیٹے کو آگے سے ریسیو کر لیتا ہے۔ خداوند یسوع بھی جب ہمیں دیکھتا ہے یہ میری طرف بڑھ رہا ہے، وہ بادلوں پہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو اندر اپنے گھر میں اتار لیا۔ ہمارا نشان، ہمارا گول، ہمارا مقصد، ہماری ٹرافی، ہماری منزل، ہمارا صحرا، ہمارا میڈل، ہمارا ہار خداوند یسوع ہے۔ ہمیں اس کو تکتے رہنا ہے، کسی اور چیز کی ہمیں چمک نہیں دیکھنی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن آج ہماری زندگیوں میں دوسروں کی چمک، دوسروں کی محبت مسیح سے زیادہ ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو اپنے ماں یا باپ کو، اپنے بھائی بہن یا اولاد کو، اپنی کسی چیز، دولت کو، جائیداد کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھے گا وہ میرے لائق نہیں ہے۔ لیکن ہم خدا سے زیادہ عزیز ہم انسانوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر پادری آئزک نے عبادت نہیں کروانی اس جمعے کو تو ہم چرچ نہیں جائیں گے۔ گویا آپ خدا کے لیے نہیں آتے تھے، آپ آئزک کے لیے آتے تھے۔
تھوڑے کو زیادہ سمجھیے گا. اپنی مثال دے کے بات کرتا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھ کر عبادتوں میں آتا اور کلیسیا میں شامل ہے کہ ہم آئزک کے لیے آتے ہیں، تو خدا کا واسطہ نہ آنا، کیونکہ آپ گناہ کر رہے ہیں. اگر آپ خدا کے لیے آتے ہیں، چہرہ کوئی بھی ہو، انسان کوئی بھی ہو، آگے گھر خدا کا، تخت خدا کا، عبادت خدا کی، کلام خدا کا، گیت خدا کے، دعائیں خدا کے حضور، خدا کے لیے آؤ. اور جو انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے کہتے ہیں وہ نہیں تو ہم بھی نہیں، وہ نہیں تو یہ بھی نہیں، وہ نہیں تو ایسا بھی نہیں، وہ نہیں تو ایسا بھی نہیں، وہ نہیں تو چرچ میں ہدیہ بھی نہیں، یہ یسوع کو تکنا نہیں ہے، یہ انسان کو تکنا ہے. دیکھتے رہنا، ہاں وہ ہے تو میں ہوں، وہ ہے تو عبادت ہے، وہ ہے تو کلیسیا ہے، وہ ہے تو ہدیہ ہے. نہ، کسی انسان کو دیکھ کے یہ کام نہ کرنا، بھلے وہ باپ ہو یا ماں ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دلی دوست ہی کیوں نہ ہو. صرف یسوع کو تکتے رہنا ہے، صرف اس کے لیے دوڑنا ہے، اس کے لیے دوڑ میں دوڑنا ہے، صرف یسوع کے لیے. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. وہی بانی ہے اور وہی کامل کرنے والا ہے. بیچ میں جو لوگ ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. بنیاد بھی وہ ہے اور اختتام بھی وہ ہے. اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا وہ ہے. وہ خداوند ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا استاد اور چرواہا ہے. کوئی انسان اس کی جگہ نہیں لے سکتا. اگر ہم نے انسانوں کو اس کی جگہ دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی ذات میں انسانوں کو شریک کر چکے ہیں، ہم نے انہیں خدا کا درجہ دے دیا ہے. صرف یسوع کو تکتے رہو، اس کے لیے عبادت کرو، اس کے لیے ہدیہ دو، اس کے لیے خدمت کرو، اس کے لیے خدا کے گھر میں آؤ، اس کے لیے خدا کی راہ پر چلتے رہو. یسوع ہمارے لیے نشان ہے اور اس دوڑ کے لیے تیاری بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی سپورٹس ہے، ایکٹیویٹی ہے، سکل ہے، فن ہے، ہنر ہے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی مقابلہ ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. پہلوان بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بائبل میں لکھا ہے. جب وہ لڑائی کے لیے، کشتی کے لیے یا میدان میں اترنے کے لیے، کرنتھیوں کا پہلا خط ہے اور 9واں باب ہے اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، پہلوان بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. مقابلے سے پہلے وہ بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ خراب جنک فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، فرائی چیزیں، بہت زیادہ مرچ مسالوں والی چیزیں نہیں کھاتے. وہ دیسی گھی، دودھ، مکھن، گھی اور کم سپائسز میں بھنے ہوئے گوشت پسند کرتے ہیں. وہ جو تن سازی کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ان کو پروٹین بہت زیادہ چاہیے ہے. وہ کھٹی چیزیں ایوائڈ کرتے ہیں. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے. وہ ایسی خوراک سے پرہیز کرتے ہیں کہ جو ان کی جسم کو ڈیولپ ہونے سے، پٹھے مضبوط ہونے سے روکے. پرہیز کرتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس دوڑ میں ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں. کیا چھوڑنا ہے؟ اس دوڑ کے لیے غیر ضروری بوجھ اور گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. عبرانیوں 12واں باب. آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر رہے. بہت بڑا بوجھ کمر پہ لاد کے آپ دوڑ نہیں سکتے. آپ ہلکے ہلکے چلو گے کیونکہ وزن ہے. لیکن جو خالی ہے، جس کے شولڈرز خالی ہیں، وہ دوڑے گا. بہت مضبوط پہلوان ہے لیکن اس کے اوپر منوں کے حساب سے بوجھ رکھا ہوا ہے، وہ دوڑ نہیں سکتا. لیکن ایک کمزور سا دبلا پتلا شخص جس کے اوپر بوجھ نہیں ہے، وہ اس پہلوان سے زیادہ سپیڈ سے، رفتار سے آگے بڑھے گا. ہم ہر ایک غیر ضروری بوجھ کو اور گناہ کو چھوڑیں، اسے کلوری پر صلیب کے پاؤں میں رکھ دیں. غیر ضروری بوجھ کیا ہوتے ہیں؟ ہم انسانوں کے بوجھ بنا لیتے ہیں.
ہمارا تعلق اس سے ہے، ہمارا منہ پیار اس سے ہے، میری دوستی اس سے ہے، اس لیے اس کا بوجھ ہے مجھ پر۔ میں یہ کام نہیں کروں گا، بھلے اچھا ہی کام کیوں نہ ہو، خدا کی خدمت کا کام کیوں نہ ہو، کیونکہ میری اس کے ساتھ تعلق داری، رشتہ داری، دوستی، محبت، میل ملاپ ہے، ہمارا ریلیشن شپ ہے۔ اچھا ہے برا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ بھلائی کا کام، میں یہ خدمت کا کام بھی نہیں کروں گا یا کروں گی کیونکہ میرا تعلق اس سے ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں کروں گا۔ چرچ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے نا، آج کل پھر حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے چرچ بھی آنے کا کیا فائدہ؟ خدا تو اپنے گھر میں ہے نہیں، وہ تو چلا گیا ہوا ہے کہیں دور، عبادت تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ میرا تعلق ہے۔ ہم نے غیر ضروری بوجھ بنائے ہوئے ہیں، ہم کرکٹ کو، فٹ بال کو، کبڈی کو، والی بال کو، ہم اپنے کاموں کو، اوور ٹائم کو، پیسے کو، اپنی جاب کو، اپنی دوستیوں کو، تاش کے پتوں کو، کیرم بورڈ کو، PS4 کو اور طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کو ہم نے بوجھ اپنے اوپر لادا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ کیوں نہیں چرچ آئے؟ وہ یار کبڈی تھی، کیوں نہیں آئے؟ والی بال کا میچ تھا، کیوں نہیں آئے؟ کرکٹ چل رہی تھی، کیوں نہیں آئے؟ ذرا فون آ گیا تھا میرے کلائنٹ کا۔ ہم نے یہ غیر ضروری بوجھ بنائے ہوئے ہیں، انہیں اتار دیجیے۔ اس دوڑ میں جیتنا ہے، صبر سے دوڑنا ہے، یسوع کے منزل کی طرف جانا ہے، تو یہ غیر ضروری بوجھ اتارنے ہوں گے، چاہے وہ کسی انسان کا رشتہ ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ کام کاج ہے، چاہے وہ سپورٹس ہیں، یہ بوجھ اتاریے۔ اور گناہ، سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں کون سے گناہ کر رہا ہوں اور کون سی بات گناہ ہے میری زندگی میں۔ کس کو نہیں پتا ہوتا؟ سب کو پتا ہوتا ہے یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، خدا کے کلام کی روشنی میں یہ گناہ ہے۔ چھوڑ دیجئے اسے، بھلے وہ پینے کا ہے، کھانے کا ہے، کچھ کرنے کا ہے، جانے آنے کا ہے، کچھ کہنے کہلانے کا ہے، ہاتھ پاؤں چلانے کا ہے، کوئی بھی گناہ ہے، جسٹ لیو اٹ، چھوڑ دیجئے اسے اتار دیجئے۔ اس دوڑ میں جیت جائیں گے۔ غیر ضروری بوجھ کو اور گناہوں کو اتار دیجئے۔ یہ بوجھ اور یہ گناہ ہمیں انعام سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوڑ نہیں پاتے، جب ہم آگے چل نہیں پاتے، بوجھ ہمیں ادھر ہی بٹھا دیتا ہے۔ 1 کلومیٹر چلو گے، 2 چلو گے، 5 چلو گے، 10 چلو گے، وہ گناہ ہمیں دبا لے گا، وہ بوجھ ہمیں دبا لے گا، ہم رک جائیں گے۔ جب رک گئے، کام ختم ہو گیا۔ یہ بوجھ، یہ گناہ ہمیں چھوڑنے ہیں، یہ ہمیں انعام سے، ہمیں منزل سے، ہمیں یسوع سے، ہمیں صحرے سے، بادشاہت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس دوڑ کی تربیت بڑی تکلیف دہ لگتی ہے، بڑی تکلیف ہوگی نا بھائی، بوجھ اتار دینا اور گناہ چھوڑ دینا، بڑی تکلیف ہوگی مجھے۔ اور جب خدا کے خادم، ضروری نہیں کہ میں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے، کوئی خدا کا خادم پلپٹ سے یہ نہیں کیا کہے گا کہ آؤ شام کو پیتے ہیں اور صبح عبادت کریں گے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خادم نہیں ہے خدا کا، وہ اس کا خادم ہے۔ کوئی خادم یہ نہیں کہے گا کہ آؤ ہم ذرا فلاں بار میں چلتے ہیں، ذرا تھوڑے وہاں پہ جھومتے جھامتے ہیں اور کرتے کراتے اور پیسے پھینکتے ہیں۔ کوئی خادم یہ نہیں کہے گا کہ آؤ ہم مل کے تو کوئی جوئے بازی کریں۔ کوئی خادم نہیں کہے گا کسی کی عزت اچھالیں۔ دنیا میں کوئی خادم ہے، وہ جب خدا کے کلام کے لیے مذبے پر کھڑا ہوگا تو آپ کو کلام کے مطابق اچھی تعلیم دے گا۔ کوئی بھی تعلیم جب آپ کو دے گا، وہ صحیح تعلیم دے گا، اس کی اپنی زندگی میں کیا باتیں ہیں، یہ خدا اور اس کے بیچ کی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب وہ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں، جب وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جب وہ ہمیں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ جو سانو کلام پڑھنا نہیں ہوتا، 40 سال سے کمیٹی میں ہمیں بائبل نہیں پڑھنی آتی۔ بھائی جب پڑھتے ہو 50 غلطیاں کرتے ہو۔ اگر آپ کو تربیت دی جا رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ میں بڑا ہوں، کیونکہ میں سینئر ہوں، میری عزت ہے، اس لیے میں درست نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم ناٹ ٹیچیبل، کوئی مجھے درست نہیں کر سکتا کیونکہ میں سینئر ہوں۔ یہ کل کا بچہ آ کے تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ تعلیم، تربیت جب دی جاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ ہمارے بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، مجھے نہیں ٹیچر اچھی لگتی، کیوں؟ ہوم ورک دیتی ہے۔ ہماری بھتیجی ہے، اس کا بیٹا ابھی وہ انگلینڈ میں بہت بڑا ہو گیا، اب اسکول سے آیا، ماما آپ بھی سارے کام مجھے کہتے ہو، اور اسکول میں ٹیچر بھی سارے کام مجھے ہی کہتی ہے۔ بھلا کیا؟ گھر میں جب آتا ہوں کہتے ہو کھانا کھاؤ، دوسروں کو بھی کہا کرو، مجھے ہی کہتی ہو کھانا کھاؤ۔ اچھا اسکول میں کیا؟ ٹیچر مجھے ہی کہتی ہے آؤ آ کے فرسٹ پرائز لے لو۔ کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پسند نہیں آتا کہ ٹیچر انہیں فرسٹ پرائز دے دے۔ کئی بچوں کو یہ ہوتا ہے آئی ڈونٹ لائک ٹیچر بیکاز شی گیو می ہوم ورک۔
ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمیں تربیت دیتا ہے, ہمیں ٹریننگ دیتا ہے, ہمیں درست کرتا, ہماری اصلاح کرتا, ہمیں کریکٹ کرتا ہے, ہمیں بالکل پسند نہیں آتا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اسے سلیب دو کیونکہ یہ ہماری غلطیاں ہمیں بتا رہا ہے. نیل ہم, اس کو نکال دو, اس کو پھینک دو, اس کو مار دو, گھسیٹ دو اسے, کیونکہ یہ ہماری غلطیاں ہمیں بتاتا اور ہمیں درست کرنے کی بات کرتا ہے. اور میں تو پرفیکٹ مین ہوں, میں تو پرفیکٹ وومن ہوں, میں کامل ہوں. تکلیف ہوتی ہے ہمیں, لیکن یہ تکلیف ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے, یہ تکلیف ہماری اصلاح کے لیے ہے. ہمیں یسوع کی تربیت میں چلنا ہے, وہ ہمارا استاد ہے اور رہنما ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کچھ سہا, برداشت کیا. 3 آیت میں لکھا ہے, عبرانیوں 12واں باب 3 آیت, بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی, برداشت کی, تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. یسوع کی مثال سامنے رکھو کہ اس نے دکھ سہے, برداشت کیا. یسوع ہمارا رہنما ہے, وہ ہمارا استاد ہے. اور اس دوڑ میں یقین کرو کہ ہم تھکیں گے نہیں. جب ہم اپنے گناہ اور اپنے بوجھ اتار دیتے ہیں, جب ہم تربیت کو پا لیتے ہیں, جب ہم اس کی صلاح کو مان لیتے ہیں, جب ہم تعلیم پا لیتے ہیں, تو ہم تھکیں گے نہیں. ہم نہ ماندہ ہوں گے, وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے. وہ ماندہ نہ ہوں گے, تھکاوٹ نہیں ہوگی, کیونکہ خدا ہماری قوت, ہمارا زور, ہماری طاقت ہے. خدا سے تنبیہ یا ملامت پانے میں برا نہ منائیں. جب خدا کے کلام کی روشنی میں مجھے یا آپ کو درست کیا جاتا ہے نا کہ بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں, آپ کی زندگی میں, آپ کی خدمت میں, آپ کے کام میں, آپ کے رویے میں, آپ کی گفتگو میں یہ خرابی ہے, اسے درست کرو, تو برا نہ منائیں. کیونکہ خدا کے کلام میں بڑے سخت لفظ لکھے ہوئے ہیں. وہ تنبیہ جس میں سب شامل ہیں, اگر تم اس میں شامل نہیں کیے جاتے تو تم بیٹے نہیں بلکہ کیا ہو؟ ذرا بائبل میں دیکھیے 8ویں آیت دیکھیے. 7ویں آیت تک ہم نے پڑھا, اور 8ویں آیت ذرا, عبرانیوں 12 باب کی 8ویں آیت. اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے, کیونکہ خدا جسے بیٹا بناتا, جسے عزیز رکھتا ہے, اس سے تنبیہ کرتا, ملامت کرتا اور اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. خدا نے یہ اختیار اپنے کلام میں اپنے لوگوں کو دیا ہوا, اپنے خادموں کو, کلیسیا کے پاسبانوں کو, کہ کلیسیا کی تربیت کرو. اور اگر تربیت نہیں دی جاتی تو وہ خادم کلیسیا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اس کو صرف ہدیہ چاہیے, روٹی چاہیے, اس کو پیسے چاہیے, اس کی بلا سے کلیسیا جو مرضی کرتی رہے. لیکن تنبیہ پائیں. خدا کے کلام کی روشنی میں جب کہا جاتا ہے کہ ایک کام غلط ہے, آپ اس کو سنیں, آپ اس کو قبول کریں, کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق یہ تنبیہ اچھی تو نہیں لگتی. ہمیں خوشی نہیں ہوتی جب سنیل سے کہا جائے یار تو ٹھیک نہیں گا رہا, یہ لفظ تیرے منہ سے غلط نکل رہا ہے, چپ کر جا, یہ تجھے گیت میں یہ غلط نہ گا. لو جی, ہم تو اتنے سالوں سے گا رہے ہیں, اگر غصہ کرنا ہے تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہونا ہے تو غصہ نہیں کرنا. قبول کریں کہ یہ میری غلطی مجھے سکھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, میں اس کو درست کر لوں, بجائے اس کے کہ غصہ کروں, لڑوں, جھگڑوں. اچھا جی آج تو سا ہونا ہی نہیں. غلطی کو سمجھیں, اسے درست کریں. خدا کی طرف سے تنبیہ یا ملامت ہمارے بھلے کے لیے ہے, ہماری برائی کے لیے نہیں, ہماری بھلائی کے لیے ہے. وہ ہمیں تربیت دیتا ہے, کیونکہ یہ تنبیہ یا ملامت ہماری تربیت کے لیے ہے. ہم ٹریننگ لے لیں, ہم اس دوڑ میں دوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں جو دوڑ ہمیں دوڑنی ہے. یہ مسیحی زندگی ایک دوڑ ہے, صبر سے, حوصلے سے, مستقل مزاجی سے لگاتار دوڑتے رہنا ہے, رکنا نہیں, پیچھے نہیں مڑنا, اپنے بوجھ کو اور اپنے گناہوں کو اتار دینا ہے. اور جہاں درست کرے استاد, غصہ نہیں کرنا, انسلٹ فیل نہیں کرنا, کیونکہ انسلٹ استاد کی بھی ہوتی ہے. جب آپ غلط کرتے ہو تو کوئی راج مستری بیٹھا ہوا میسن یہاں پہ نہیں ہے,
کسی کو پتہ جب راج مستری میسن کے ہاتھ سے اس کا اوزار گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پارٹی دے دے، نہیں تو استاد کا نام بتا دے۔ استاد کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ تیرا استاد بے تربیت تھا اور اس نے تجھے تربیت نہیں دی، کام کرتے تیرے ہاتھ سے اوزار گر گیا، یہ تیرے استاد کی غلطی ہے۔ اور وہ شخص، وہ میسن، وہ راج مستری کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد کا نام نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے پارٹی لے لو جتنی مرضی لینی ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میرے استاد کی بے عزتی ہے۔ اور اگر ایک پاسبان کی زیر تربیت کلیسیا غلطیاں کرے، نقصان کرے، گناہ کرے، خطائیں کرے اور غلط راستے پہ چلتی رہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ ان کا استاد ہی ایسا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہو۔ آپ سب سے بڑے استاد خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں، مجھے نہیں، اسے تکتے رہیں، اس کے راستے پر چلیں، اور جہاں وہ درست کرے غصہ نہ کریں، درست ہو جائیں۔ یہ دوڑ ہے، جو آخر تک جائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، شکر گزار ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی، ہمیں اس راستے پر دوڑنے کا فضل عطا کر، ہماری تربیت کر، ہمیں برکت دے، بخشتے کہ یسوع کو تکتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور تیرے جلال میں داخل ہوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔